अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, अमेरिका ईरान इसराइल जंग एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। एक तरफ ट्रंप साहब विक्ट्री का खुद साख्ता दावा करते हुए जंग से निकलने की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ रोज़ाना की बुनियाद पर ईरान को कोई ऐसा सरप्राइज़ देते हैं कि जिसकी वजह से सारे मुज़ाकराती अमल ना सिर्फ रुक जाता है बल्कि उसको तहस नहस कर देते हैं। और जिस तरह उनका मिजाज है कि वो किसी चीज़ पे खड़े नहीं रहते और यू टर्न के बिल्कुल एक किंग के तौर पे सामने आए हैं। कल रात मुज़ाकरात की जब बात बिल्कुल फ़ाइनल स्टेज के ऊपर थी तो उन्होंने ईरान के अंदर खौफनाक बमबारी की। अब आज ईरान उसका जवाब देगा। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर वज़ीर ख़ारजा की कामयाब बैठक हुई। जनाब इसहाक डार साहब चाइना रवाना हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि चाइना इस सारे मामले को सेटल करेगा और गारंटी देगा और ईरान भी इस पे एग्री हो गया जंग बंदी के ऊपर और अमेरिका ने भी कंसेंट दे दी। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका का एक दूसरा रूप, और जो कि हमेशा अमेरिका ने ऐसे ही किया है कि एक तरफ मुज़ाकरा चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो इस तरह के सरप्राइज़ और इस तरह की हरकतें करता रहता है। अब आगे चल के क्या होगा कि हमें कोई मुज़ाकरात की ज़्यादा जल्दी है, ट्रंप को ज़्यादा जल्दी है जंग से निकलने की, असल कहानी है क्या? आज इसको प्रूव करने की, समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा नताशा दौलताना मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। आरिफ अब्बासी साहब PTI के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित सीनियर तजियाकार हैं, वो भी हमारा साथ देंगे। ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब से आगाज़ करते हुए, ब्रिगेड साहब, ट्रंप का कोई भी चीज़ जो है हमारे लिए कोई नई नहीं है, वो इसी तरह का शख्स है, अनप्रडिक्टेबल। एक तरफ तरले मिन्नतें चल रही हैं, पाकिस्तान को कहा जा रहा है हमें फेस सेविंग ले दें, पाकिस्तान इसमें एक रोल प्ले कर रहा है, ईरान को भी हमने एंगेज किया हुआ है, वज़ीर ख़ारजा का भी पाकिस्तान में एक कामयाब बैठक हुई, पूरी दुनिया मुबारकबादें दे रही है कि जंग बंद होने जा रही है। लेकिन अमेरिका एक खौफनाक बमबारी कर रहा है ईरान के अंदर। फ़ुकार साहब, मुझे लगता है कि इन्होंने जैसे आप देखा अपने रात को जो अपने 2000 पाउंड के जो बंकर बस्टर बम चलाए गए हैं और उसके साथ साथ जो मुज़ाकरात तक हुक्म जाया जा रहा है, उसमें उससे पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और ख़ास तौर पे आप देखिए, ये जो पीस के नाम पे जो वो नारे लगाता है या अमन के नाम पे जो नारे लगाता है, उसकी तो कोई प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन अगर आप देखते हैं तो वो नज़र नहीं आ रही। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो अपना बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तमाम जंग को एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट की तरफ जो है वो ओरिएंटेट कर रहे हैं। अब जहाँ पे आप बातें करते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बैठक हुई और फिर सागरात साहब जो है चाइना तशरीफ ले गए हैं और गालिबन उनका मकसद तो यही होगा कि जी जो तीनों ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा ने की बातचीत हुई है उससे चाइना को भी लूप में लिया जाए। लेकिन इस वक्त जो लोग जिन लोगों ने जंग रोकनी है वो तो जंग रोकने के लूप में नहीं है। अगर आप पूरा सच जानना चाहते हैं तो वो तो इस वक्त मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना के, ईरान को बेवकूफ़ बना के, जैसे पहले मुज़ाकरात के दरमियान बेवकूफ़ बनाया गया था अमेरिका की तरफ से और फिर साथ ही मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर फायर कर दिया गया था, तो अभी बिल्कुल वही चीज़ सामने नजर आ गई है। एक तो आपने देखा जो रात में 2000 पाउंड का बंकर बस्टर बम मारा गया है, जिससे ईरान की एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो तबाह किया गया है और पूरा तेहरान और पूरा कुम जो है सो तारीकी में डूबा हुआ है। उसके साथ साथ आपके खबर आप देख रहे हैं कि अपना कोई 3000 मरीन है और कोई 82nd एयरपोर्ट डिवीजन के लोग हैं और इसके साथ साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ट्रिपोली, वो भी मूव कर रहा है। और उनके मूव करने का क्या मकसद होता है? जब आप ग्राउंड ट्रक से मूव कर देते हैं तो उससे तो मिलिटरीली आपके ज़हन में यही आता है कि आपने कोई ग्राउंड ऑपरेशन। अच्छा ब्रिगेड साहब इतने बड़े देखें, ईरान की भी अपनी एक जो सिचुएशन सामने आई है, ईरान ने भी एक मर्ज किया और अब एक ताकत के तौर पे वो सामने आया, लेकिन अमेरिका तो किसी की बात आपको पता है मानता ही नहीं।
اس حالات کے اندر پاکستان اگر کوئی فیصلہ کر بھی لیتا ہے, فیسیلیٹیٹ بھی کر لیتا ہے, یہ بات بھی کر لیتا ہے, تو امریکہ کسی چیز کا پابند رہے گا؟ وہ تو کسی کی بات ہی نہیں مانتا. مورلی جس طرح کے حالات ہیں اس کے آپ کو پتہ ہی ہے. سر نہیں مانے گا نا, یہی تو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کو بیوقوف بنایا. پاکستان کسی طرح امریکہ کو یا فورس نہیں کر سکتا, چلے ایران سے ریکویسٹ کر سکتا ہے. نہ پاکستان کے اپنا اسرائیل سے تعلقات ہیں. اگر اسرائیل سے تعلقات تھوڑے بہت ہیں تو آپ کہہ لیں کہ ترکیہ کے ہیں یا ایجپٹ کے ہیں. پاکستان صرف فیسیلیٹیشن کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک کا میسج دوسرے کو کنوے کریں, دوسرے کا میسج تیسرے کو کنوے کر دیں. یہ ٹوٹل فیسیلیٹیشن جو اور پاکستان کر رہا ہے, اور اس کے اوپر ہی یہ کیونکہ جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر بھی دیکھیے کوئی اعلامیہ تو ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ کیا چیز ڈسکس ہوئی. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے اوپر یہ نہ سمجھیے گا کہ ثالثی کا کوئی ایٹیٹیوڈ ہوگا, یا اس کے اندر وہ شرائط ڈسکس ہوں گی, یا ان شرائط کے یہ قدغن ڈسکس ہوگی جو امریکہ نے دی ہے یا ایران نے دی ہے. اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تو یہ تھا, اس کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کا ٹوٹل مقصد یہ تھا کہ آپ ایک پیرامیٹر, ایک پالیسی, ایک ڈیزائن طے کریں کہ آگے ان چیزوں کو لے کے کس طرح چلنا ہے. لیکن مجھے بتائیے نا وہ چیزیں کس طرح چلیں گی. ایران کی بیسک ڈیمانڈ ہے کہ پہلے آپ جنگ روکیں, اور دنیا کا اصول یہی ہے کہ جب آپ اس قسم کے کرائسس میں جاتے ہیں, جنگ میں جاتے ہیں, تو سب سے پہلے ویئرنگ فیکشنز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ رک گئی ہے, اب آپ بات کریں امن کی. تو یہاں سے جنگ رک ہی نہیں رہی ہے. ایسے یہ دونوں طرف سے کچھ اس طرح کا دیا جاتا ہے تاکہ ایک کانفیڈنس میئرز بلڈنگ کی جا سکے اور معاملات آگے بڑھیں. ناظرین محترمان, نتاشا دولتانہ MNA ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ کے اوپر جس قدر پریشر ہے امریکہ کے اندر, عوام کا, اس کانگریس کا, اس کے اپنے ساتھیوں کا, پوری کیبنٹ کا, وہ اس جنگ سے فیس سیونگ لیتے ہوئے کوئی وکٹری کا خود ساختہ اناؤنس کرتے ہوئے نکل جائیں گے. لیکن رات کو جو کچھ ہوا ایران کے اندر, بڑی خوفناک بمباری انہوں نے کی, آپ اس پہ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ جنگ آگے بڑھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, بہت اچھا لگا. دیکھیں, میں اس جنگ کو اس طریقے سے دیکھتی ہوں کہ یہ ایک پرولونگڈ جنگ ہے. اس کو اگر ٹرمپ صاحب سوچ رہے ہیں کہ جی یہ اپنی وکٹری جس طرح کلیم کر دیتے ہیں, اور میں کہتی ہوں کہ یہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے. اس کے کچھ چند وجوہات ہیں. ٹرمپ جو ہے ان کا ایجنڈا ایک تو اتنا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں آ رہا. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو کھلوانا ہے, کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایران سے جو ان کی نیوکلیئر جو اسٹاک پائلنگ ہے وہ اس کو ختم کرنا ہے. تو ایک کلیئر ڈائریکشن نہیں ہے. دین ہی آلسو ٹاکس اباؤٹ رجیم چینج. اس میں اگر آپ دیکھیں تو رجیم چینج جو ہے وہ اس وقت ایران میں اکارڈنگ ٹو امریکہ نہیں ہو سکے. اچھا, جہاں پر ان کے یہ اسٹاک پائلنگ, جو ان کے ایسٹس ہیں, نیوکلیئر ایسٹس یا جو ان کے یورینیم کے ایسٹس ہیں, وہ بھی ابھی تک اس کو کیا کہتے ہیں نہیں کر پائے. اچھا, جہاں تک آپ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کی بھی بات کر لیں تو اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ آئی ووڈ ناٹ سے کہ بلاکڈ ہے, بٹ بہت سلیکٹیو ہوا ہے اپنے چوائس میں کہ کس نے وہاں سے پاس تھرو کرنا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو بڑے لیول کے اوپر تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ابھی ان کے حق میں نہیں جا رہی ہیں. ٹھیک بات ہے. ٹرمپ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم رائٹ ناؤ نیڈز اے وکٹری, اینڈ بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے نومبر میں, جس کے لیے ان کی ریٹنگ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے. تو ان کے لیے ایک ڈیسپریٹ موو اور ڈیسپریشن کی جو یہ موو ہے, اس کو تھوڑا سا مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ ہمارے خطے کے اندر بہت زیادہ ایک امبیلنس کریٹ کر رہی ہے. اینڈ لیٹ می آلسو ریٹریٹ اوور ہیئر دیٹ دس از ناٹ جسٹ اے ریجنل وار, اٹ از این انٹرنیشنل وار. ایسے میڈم بالکل ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا. ایک تو اس کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے ٹرمپ کی کہ وہ بالکل ہی یو ٹرن کا ایک بادشاہ بن کے سامنے آیا. سمجھ نہیں آتی کہ رات کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, صبح کچھ کہہ دیتے ہیں. اسی طرح ایران کے بارے میں جو آگے سے ری ایکشن آیا, یعنی وہ خود کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جس کی آپ نے بات کی, وہ تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا, وہ تو اس کے آنے کی وجہ سے بند ہوا. پہلے کس نے بند کیا ہوا تھا؟ سوال یہ ہے کہ سارے پرابلمز تو اس کے آنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. عارف عباسی صاحب, آپ ذرا بتائیے گا, جس طرح وہ عرب کنٹریز کو کہہ رہے ہیں, جس طرح MBS کے ساتھ انہوں نے بیہیو کیا, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو کنٹینیو رکھنا ہے تو مجھے 5 ٹریلین دے دیں,
اس کو بند کروانا ہے تو 2.5 ٹریلین دے دیں. تو اس جنگ کا بوجھ تو الٹیمیٹلی عرب کنٹریز کو ہی اٹھانا ہے. تو یہ سارا جو تماشا تھا, جو کھیل تھا, الٹیمیٹلی مسلم ورلڈ کو ہی اس کی پرائز پے کرنا پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب. دیکھیں اس جنگ کی اگر آپ بنیادیں دیکھیں, زمینی حقائق دیکھیں, جیسے میرے بہن نے کہا کہ جو 3 ماٹو تھے وہ تو اپنی جگہ ہیں, چوتھا ایک نیا بن گیا ہے, یہ سمندری راستہ ہے. تو نہ وہ نیوکلیئر پروگرام ان کا وہ ختم کرا سکے, نہ میزائل پروگرام ختم کرا سکے, اور نہ ان کی جو رجیم چینج کرا سکے. تو میرا خیال ہے کہ ناکامی در ناکامی میں جو بش انتظامیہ ہے وہ تو بالکل ہی فرسٹریٹ ہوئی ہوئی ہے, ایک قسم کا آواز باختہ ہوئے ہوئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بغیر پلاننگ کے, بغیر سیکنڈ پلان کے, وائنڈ اپ پلان کے انہوں نے جو یہ بدتی کی, بھئی ہم جائیں گے بمباری کریں گے وینزویلا کی طرح اور 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں یہ کام نبٹ جائے گا. وہ تو ہوا نہیں. اب ان کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. ہمارے میڈل ایسٹ کے جو بھائی ہیں, جو مسلم ممالک ہیں, ان کا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے ڈیفنس پہ توجہ نہیں دی, ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں, اور ان کو رکھا گیا, ان کے حالات اس طرح رکھے گئے, وہ ایسے خاندانوں کو اقتدار دیا گیا ہے کہ وہ صرف اپنے اقتدار کو بچانے میں لگے رہے ہیں, باقی انہوں نے ڈیفنس کے لیے کبھی نہیں سوچا. عباسی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ عباسی صاحب انہوں نے ایک مسلم آرمی بنائی ہوئی ہے, رحیل شریف صاحب یہاں سے گئے ہوئے ہیں, وہ اس کے چیف ہیں. انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے دفاعی معاہدے امریکہ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں, $1 ٹریلین ان کو دیے ہوئے ہیں. اسرائیل کے ساتھ ان کے الگ سے ایگریمنٹس ہیں, اب ان کے یوکرین کے ساتھ ہو گئے ہیں. پاکستان آلریڈی اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تو کتنا کو اہتمام کریں؟ وہ تو $1 ٹریلین تو اس پہ خرچ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک دیسی سی مثال دیتا ہوں. ہماری زبان میں کہتے ہیں کارو بندہ پکا جائے تو پکا ہی مڑ کے آتا ہے, پوچھتا ہی کوئی نہیں. جب تک آپ کے گھر میں دانے نہیں ہوں گے, آپ کی اپنی صلاحیت دانے تو بڑے وافر ہے, اصل میں اپنا وہ ڈیٹرنس پیدا نہیں کر سکے. یہ کہہ رہے ہیں دیکھو, دانے سے مراد یہ نہیں ہے پیسہ, دانے سے مراد یہ کہ آپ کے اندر اپنی سیلف ڈیفنس کی صلاحیت نہیں ہوگی, آپ کے وسائل نہیں ہوں گے, اپنی طاقت نہیں ہوگی, دوسرا کبھی بھی آ کے آپ کی جگہ اپنی گردن نہیں کٹائے گا. تو ہمارے جو مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ہیں, دیکھیں 71 کی یا 73 کی وار میں, 67 کی وار میں ان کی کثرت کیا ہوا, ایک بیس پہ 400 جہاز, ان کے 10 جہاز ہیں وہ مار کے ساری ایئر فورس ان کی سب کی جوائنٹ جو تھی وہ اڑا کے چلے گئے. اور اسرائیل کے ساتھ ایک لمبی کہانی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے جو خاندان حکومتیں میں ڈیموکریسی تو کہیں بھی نہیں ہے, ان کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب دنیا کا نیو ورلڈ آرڈر آیا تو اس میں ایسے لوگوں کو لگایا گیا جو ان کے قابل اعتماد تھے. دیکھیں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو یہ واحد حصہ تھا جس میں کہیں بھی جمہوری نظام لایا گیا, اور سلیکٹڈ لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے میں, ان خاندانوں کو کردار دے دیا گیا, اقتدار دے دیا گیا, اور یہ ان کے ہمیشہ پٹو بن کے رہے ہیں. اگر یہ خاندان برسر اقتدار نہ ہوتے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل سروائیو کر جاتا؟ جتنی مرضی اس کو سپورٹ ہوتی یورپ کی یا امریکہ کی, اگر یہ اس ٹائم جب یہ 1948 میں اسرائیل بنا, اگر یہ جمہوریت ہوتی ہے ان ممالک میں, جینوئن مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان پہ عمل درآمد ہوتا, تو اسرائیل کی سروائیول ہی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے عباسی صاحب. لیکن اس جنگ نے جہاں پہ اس خطے کی صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے, وہاں پہ نیا ایک ورلڈ آرڈر بن رہا ہے, یہاں پہ ایک طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے. باسط صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. جو آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, یعنی ایران کے اندر تو رجیم چینج نہیں ہوا, البتہ بحرین کے اندر رجیم چینج بالکل فائنل سٹیج کے اوپر ہے. عراق مکمل طور پہ آزاد ہو گیا, حزب اللہ ایک نئی طاقت بن کر ابھری, اور وہاں پہ حماس الگ سے اٹیک کر رہی ہے, حوثی ایک الگ سے پوری ایک فوج کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. اسی طرح یمن ایران کے ساتھ کھڑا ہے. یعنی ایران ایک بڑی طاقت بن کے مڈل ایسٹ کے اندر ابھر کے آیا, جس کو وہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے. آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عرب کنٹریز اس طرح سروائیو کریں گے امریکنز الائی بن کے؟ اٹس پاسبل؟ جی بالکل راز صاحب, ان تمام جو چیزوں کا ذمہ دار ایک ہی شخص ہے, اور اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے صدارت کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے
ان کے بارے میں کئی ایک انکشافات ہوئے، کئی لوگوں نے ان کی ذہنی صحت کے اوپر شک کیا کہ وہ انسان ہے جس نے پورے مڈل ایسٹ، پورے گلف اسٹیٹس میں ایک ہیجان اور طوفان بپا کر رکھا ہے۔ ان کی جو حیثیت، ان کی حالت کو جب دیکھا جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے بعض کا تو انڈین فلموں کا ہیرو یاد آتا ہے یا ویلن یاد آتا ہے، بلکہ جو کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی مسکراتا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایسا آدمی جو کہ سپر پاور کا ایک پریزیڈنٹ ہے، اس سے آپ کو دنیا کا دیوالیہ پن نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ سب سے بڑی طاقت کا سربراہ ایک ایسا مسخرہ بن گیا ہے کہ جس کی نہ کوئی ویلیوز ہیں، نہ موریلٹیز ہے، اور جو ایپسٹین فائلز اور جس طرح اس کا کریکٹر ہے، تو اسے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اور سب سے بڑی طاقت اور دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ذوالفقار راحت صاحب، آپ دنیا کے دیوالیہ پن کی، مجھے تو یو این او کا دیوالیہ پن بھی نظر آ رہا ہے۔ یو این او بھی ختم ہو چکی ہے آ کے، کہ آپ دیکھیے کہ ایک ایسی اسٹیٹ جس نے کہ مذاکرات کا آغاز کیا ہوا ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس وقت مذاکرات کے وقت جب انہوں نے حملہ کیا ان کے اوپر، ایران کے اوپر، ان کے سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی آ کے، آپ دیکھیے کہ اتنے سال بھی انہوں نے یہی کام کیا۔ ابھی رات یہ کیا ہے کہ پاکستان مذاکرات میں بہت آگے نکل گیا، چائنا کو اس نے انوالو کیا، یہاں پاکستان میں ایک بڑی تگڑی بیٹھک ہوئی، وزرائے خارجہ آئے، رات انہوں نے اتنی زبردست بمباری کی ہے ایران کے اوپر دوبارہ۔ بالکل، آپ دیکھیں نا، یہ جب چیزیں کر کے he has lost his credibility, he has lost his trust دنیا میں سمجھتا ہوں دنیا کیا، ایران کو دیکھنا جس طرح ہوا ہے۔ ابھی میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا مارک روبیو کا، وہ سمپلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جنگ جو ہے نا مہینوں کی نہیں، ہفتوں کی ہے۔ بھئی ہفتے سے مراد کتنی، کہ وہ نہیں بتاتا میں، کہ 10 بھی ہفتے ہو سکتے ہیں، 15 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ ہمارے اہداف ہیں 2-3، کیا ہے جی؟ وہ جی یورینیم انریچمنٹ پلانٹ کو ہم نے لے لینا ان سے آگے۔ اچھا جی، یہ کوئی اچھا کھلونا ہے جو ان سے مل جائے گا ان کو آ کے؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ ایرانی جو کہتے ہیں یہاں ہم آپ کی لاشوں کو مچھلیوں سے کھلوا دیں گے آگے جب اتریں گے آگے؟ پھر وہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ جو میزائل ٹیکنالوجی آئی ہے جس سے آپ دفاع کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم آپ کو بے بسی سے ماریں گے، جس طرح غزہ کے مسلمانوں کو مارا ہے اس طرح بے بسی سے مر جاؤ، بے بسی کے ساتھ مرو آپ، اور کچھ نہ دفاع کرو اپنا۔ کہ آپ کی ڈیمانڈ دیکھیں ذوالفقار راحت صاحب کہ میزائل کے جو ہے وہ ختم کر دیں، ڈرون وہ ختم کر دیں، اور آپ متواتر ان کی یونیورسٹیوں پر حملہ کر رہے ہیں، ٹیچرز کو مار رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو مار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہسپتالوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں لبنان میں انہوں نے باقاعدہ وہاں پر ان کی جو ہے WHO کون سی ان کی تنظیم جو ہے اس کے 3 بندے فارغ کر دیے، بیچاروں کو مار دیا۔ تو یہ جو سارے یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو ہے امریکہ کے عزائم بہت اس وقت خطرناک ہیں، اور ان کے ہاتھ آیا ہوا موقع، اور وہ چاہتے ہیں کہ شاید ایران کو بالکل بے بس کر دیا جائے، جس طرح دوسری گلف اسٹیٹ پہ اسرائیل کی انبرائڈلڈ جسے کہ اس کی سپرمیسی ہے، اسی طرح ان کی بھی ہو جائے۔ لیکن عبدالباسط صاحب یہ ہوگا نہیں اب، چونکہ اس جنگ کے سٹیک ہولڈر پاکستان تو خیر ہے ہی، رشیا اور چائنا بھی ہیں، اور یہ ایک اکنامک وار میں تبدیل ہو گئی ہے۔ نتاشا بی بی، آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں، یہ جس طرح جنگ یہ شروع ہوئی، جو عزائم تھے، یعنی نیشنلزم کی سپیرٹ کے اوپر امریکہ نے یہ جنگ شروع کی، اسرائیل نے اس کو ٹریپ کیا۔ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ کو اس بات کی اکنالجمنٹ ہی نہیں تھی، ٹرمپ کو اس کے سابق جو ڈائریکٹر تھے CIA کے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کو پتہ ہے کہ ایران کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، واقع کربلا کیا ہے، حضرت علی کون تھے، امام حسین کون تھے، یہ کتنی ریزسٹنس یہ لوگ دے سکتے ہیں، یہ تو موت کی طرف بھاگنے والے لوگ ہیں، یہ تو شہادت کو قبول کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جہاں پہ آپ پھنس گئے جا کے۔ یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اس کی اسٹڈی نہیں تھی، اس کی ورکنگ نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس جنگ کو ایک مذہبی جنگ بنانے کی کوشش کی۔ جتنا جوش لابی ہے وہ ساری گیر گار کے ان کو یہاں پہ لے آئی۔ اب جس طرح وہ آپریٹ کر رہے ہیں، جس طرح یہودی لابی سے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کوئی ٹرمپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی ہم موجودہ حالات کو اگر مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں کہ اس میں ٹرمپ کی جو پاور ہے وہ بہت انڈرمائن ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی طرف سے مذاکرات کی بات چیت کا مطلب پہل ایک شروع ہے، بٹ اس کی دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میرین ٹروپس جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں وہ اپنے پلیس کر رہے ہیں۔ اچھا، ویسے تو خیر پاگل پن کی وہ حرکتیں کرتے ہیں، اب تو اپنے داماد کو کہتے ہیں جیرڈ کشنر کو کہ اس نے مجھے دھکیلا جنگ میں،
جی جی محمد بن سلمان کو کہتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے، پھر روبیو کو کہتے ہیں، پھر اپنے وزیر جنگ کو میں یہاں کہتے پہ نا آپ کی ہیں، یعنی وہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں. بالکل میں یہاں پہ آپ کی یہ ضرور بات کروں گی کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ، ایران جو ہے، ایران ہیز بین ایکسپیکٹنگ دس اٹیک، ہیز بین ایکسپیکٹنگ دس وار سنس مینی ڈیکیڈز ناؤ، بٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنی گنتی کے کچھ ہی مہینوں میں انہوں نے یہ پلان بنایا، لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ پلان بنایا. انہوں نے جیسے اپنے جیرڈ کشنر، انہوں نے اپنے سن ان لا کا نام بھی لیا کہ جی انہوں نے مجھے کہا تو میں نے ایسے کر دیا کہ جی بہت خطرہ ہے. تو یہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران ہیز بین پلاننگ اٹ. ایران از اے سویلائزیشنل پاور، اٹ ہیز 5000 سال پرانی اس کی ہسٹری ہے. ایران جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ایران ہیز، آپ نے جیسے دیکھا کہ کس طریقے کے ساتھ وہ اپنے ملک کا وہ دفاع کر رہا ہے، اینڈ جس طریقے سے اٹ از ویری کلیئر ان اٹس تھنکنگ، ان اٹس اسٹریٹجک، جو ان کی جو اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنے وار میں جو یوز کر رہے ہیں، اٹ از ایران از ایکسٹریملی کلیئر آن دیٹ. تو اس چیز کو میں ضرور کہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ذرا نیتن یاہو کے ہاتھوں جو ہے استعمال بھی ہو رہے ہیں. اور میں یہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز کی آپ نے بات کی، آئی وڈ ناٹ تھنک اسٹیک ہولڈرز از دی ریجن، جیسے میں نے پہلے ریٹریٹ کیا کہ اسٹیک ہولڈرز اس میں ایران کی کیونکہ ایک اسٹریٹجک پلیسمنٹ ایز سچ ہے اور اتنی بیوٹیفل اسٹریٹجک پلیسمنٹ ہے کہ اس کے وہ اٹ از رائٹ ان دا سینٹر آف لیٹس سے ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ، تو اس کو اسٹریٹجک لیوریج بہت زیادہ ہے. تو یہاں پہ ہمیں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ ایران کے اندر ایک تو فائٹ کرنے کی اور یہ جو ریزیلینس ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے جس طرح ایک پچھلا مہینہ پورا گزرا ہے، تو یہ ایک ایسی پاور ہے کہ جس کو گرانا جو ہے وہ مجھے مشکل لگتا ہے. اور جو مجھے خدشہ ہوتا ہے جس چیز کا، وہ یہ کہ جس طریقے کے ساتھ آپ عراق یو ایس کے آپ ایگزامپل دیکھ لیں، آپ ویتنام یو ایس کی دیکھ لیں، آپ افغانستان یو ایس کی دیکھ لیں. مجھے یہ ایران اور یو ایس بھی کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے، اور انٹرنیشنلی یہ ہمیں بہت بڑا لاس ہوگا. ناٹ جسٹ دی جی سی سی کنٹریز اور دا ریجن، بٹ انٹرنیشنلی ور چائنا، رشیا، امریکہ، اسرائیل، آل دیز کنٹریز آر ایگزیکٹلی. آپ نے ٹھیک کہا کہ ایران جس طرح تاریخ رقم کر رہا ہے، اور یہ ویتنام کا آپ نے ریفرنس دیا، ویتنام میں 33 لاکھ ویتنامی مرے تھے، لیکن وہ اپنی مٹی کے لیے، اپنی بقا کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن وہ جنگ جیت گئے. آج بھی ایران کے بارے میں ڈے 1 سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جذبے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اپنی مٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان کی بقا کی جنگ ہے، نتھنگ ٹو لوز. ان کے لیے لوز کرنے کا کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ جنگ جیتیں گے اور ٹرمپ یہ جنگ ہاریں گے. یہاں لیتے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو موضوع کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. عارف عباسی صاحب، آپ ذرا بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب تو بڑا ایک زبردست وزراء خارجہ کی ایک میٹنگ کر کے، بیٹھک کر کے، زخمی بازو کے ساتھ چائنا تشریف لے گئے ہیں، اور پورے سوشل میڈیا پہ اس کا شور مچا ہوا ہے کہ انہوں نے اتنی کامیاب سفارتکاری کی ہے. تو اب بھی پی ٹی آئی والوں کو اعتراض ہے، اب تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے. نہیں، دیکھیں، پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا ہے، قطع نظر اس کے کہ کون ہمارے اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں یا کون اقتدار میں. اصل اگر پاکستان دنیا میں، اگر پاکستان کا نام بند رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں، موقع کیا دیا ہے پاکستان کو؟ ڈالر تو کوئی ایک بھی نہیں دے رہا ہمیں. بس ڈالر دیکھیں، ڈالر ایک علیحدہ چیز ہے، بٹ آپ کی جو دنیا میں سٹینڈنگ ہوتی ہے، پولیٹیکل سٹینڈنگ ہوتی ہے اقوام میں، دنیا کی اقوام میں، وہ بڑا میٹر کرتی ہے. آپ دیکھیں انڈیا میں آگ لگی ہوئی، ہم سے 8 گنا بڑا ملک ہے، اور وہ اس ٹائم لان تان کر رہے ہیں اپنی قیادت کو. تو ہمیں تو اس پہ فخر ابھی ہے کہ پاکستانی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو یہ موقع دیا. اب اس میں تھوڑی سی نہیں عباسی صاحب، اس پہ فخر کار ہے یا سہولت کار ہے. ہم بھی میں اس میں ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم سہولت کار ہیں یا سہولت کار ہیں. ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اگر ہم سہولت کار ہیں تو اس کا کوئی اور مقصد ہے، اگر ہم مسالت کار ہے تو اس کے لیے پھر ہمارا زیادہ رول بڑھ جاتا ہے. اگر تو بغیر تسی دسو ویسے تاڑا کی خیال ایسی کی ہے؟ نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مڈل مین کا رول ادا کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے جو بلا ہمارے سر پہ آنے والی ہے. تو مڈل مین بھائی، مڈل مین پھر پیسے کے بغیر کام تو نہیں کرتے نا برگیڈ صاحب. پیسے نہ بھی ملے، ہمارے سر پہ ایک بلا آنی ہے.
اگر یہ جنگ نہیں ٹلتی تو ہمارا رول کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے بننا ہے جو کسی طرح بھی پاکستان کے پاکستان اوکے اچھا باسط صاحب چلو برگیڈ صاحب ٹالنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے اس میں اس جنگ میں جتنا بہتری ہے ہمارے لیے بہتر پوری ہم کوشش کر رہے ہیں. باسط صاحب تھوڑا سا مجھے ذرا سمجھائیے گا, آپ نے بھی کئی ادوار دیکھے, ہم نے بھی کئی اقتدار گروپ کو, اقتداریوں کو اور پارلیمنٹس کو اور ان سارے دوستوں کو بڑا قریب سے بھی دیکھا. اب جو سچویشن ہے پاکستان کی, ہم تو روز اس پہ بغلے بجاتے ہیں, روز کریڈٹ لیتے ہیں, پریز کرتے ہیں ایون فیلڈ مارشل کو بھی اور سارے لوگوں کو. سوال یہ ہے کہ اس کا کوئی بینیفٹ پاکستان کو فائنینشلی مل رہا ہے؟ بڑا احسان کر کے دبئی نے 1 مہینے کے لیے 2 ارب جو ہمیں دیے ہوئے ہیں اس کو رول اوور کیا 1 مہینے کے لیے. سعودی عرب 1 ٹکا آپ کو دینے کو تیار نہیں. امریکہ کے ساتھ جو ارینجمنٹس پرانے ہیں وہی چل رہے ہیں. ایران سے آپ تیل بھی نہیں لے سکتے. سوال یہ جو چودراہٹ ہے, جو اتنی بڑی میز سجا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں چودھری بن کے, اس کا کوئی مٹیریل بینیفٹ پاکستان کو ہے؟ یہاں پہ تو عوام کو تیل نہیں مل رہا. کم از کم ہم امریکہ کو یہی کہہ دیں کہ بھائی سستا اور فری تیل ایران ہمیں دینے کو تیار ہے, ہم وہی لے لیں, وہی اسی کی اجازت دے دیں. جی راز صاحب بات یہ ہے کہ میں باسط صاحب کی اس بات سے تو بہت اتفاق کرتا ہوں کہ جو پاکستان کا سٹیٹس ہے, یہ جو ہم ایک میزبانی کر رہے ہیں یا جو ہوسٹ کر رہے ہیں, یہ ڈائیلاگ جو ہو رہے تھے ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے بھی آئے ہوئے تھے, مصر کے بھی آئے ہوئے تھے, یہاں ترکی کے بھی, تو یہ ایک ڈیفینیٹلی اس کا ایک سمبولکلی ٹھیک ہے, بلے بلے ہو رہی ہے. سمبولکلی کے علاوہ دیکھیے ہر چیز فائنینشیلی نہیں دیکھی جاتی, فائنینس کے اس میں نہیں تولی جاتی. اچھا بات کا یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو وہ پیچ و تاب کھا رہا ہے, اس کے سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ ساری اتنا بڑا معاملہ جو اپنے کیسے لے لیا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں, ترکی کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں, مصر بھی آ رہا ہے, اور اب وہ جیسے چلے گئے ہیں چائنا میں. لیکن اپارٹ فرام دس, اس چیز سے ہٹ کے میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جو اس وقت تباہی ایران میں ہو رہی ہے, میں بعض وقت میڈیا دیکھتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ ایران زبردست مقابلہ کر رہا ہے. بالکل کر رہا ہے. باسط صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں, یہ کوئی دنیا میں کوئی فری لنچ والا کوئی کنسیپٹ ہے؟ امریکہ وہاں پہ آ رہا ہے, جنگ لڑ رہا ہے, وہ عربوں کو کہتا ہے $5 ٹریلین دیتے ہیں. اسرائیل سے وہ الگ پیسے لے رہا ہے, اسرائیل ان سے مفاد لے رہا ہے, پیسے لے رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایران کی جنگ بھی بند کروا رہے ہیں, آپ ٹرمپ صاحب کو فیس سیونگ بھی لے کے دے رہے ہیں, آپ ایم بی ایس کو بھی ایک راستہ دے رہے ہیں, اور ایم بی ایس کا ان کی ساتھ صلح بھی کرا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ساری چیزوں کی کوئی کاسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یا فری میں بس آپ نے دفتر کو لایا؟ صاحب پاکستان نے بھی ایک راستہ لے لیا ہے. اچھا آپ دیکھیے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. آپ دیکھیے نا کہ جب جنگ لگی تو یہ بات زد عام تھی ہر زبان پہ کہ جناب پاکستان کا چونکہ معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ, تو پاکستان خدا نہ خواستہ اس جنگ میں شامل نہ ہو جائے. لیکن پاکستان کی ٹوٹل ڈپلومیسی اور ٹوٹل جتنی ہماری وہ کہتے خارجہ پالیسی جو تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم اس وار کے اندر ہمیں بہت بہتر نظر آئی کہ ایک تو یہ اس میں انوالو نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنا ایک نیوٹرل پوسچر رکھا. پاکستان کو تو اس ایگریمنٹ میں پھنسایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ایران پہ پاکستان اٹیک کرے گا. دوسرا یہ معاملہ ہو گیا, پاکستان اس میں بچ گیا, بہت اچھا. گزارش سن لی, ایک تو یہ معاملہ ہو گیا, اور دوسری دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا پوسچر لیا کہ ہم ایک ہوسٹ کنٹری بن گئے آ کے. اب اس میں جو بات صرف یہ ہے کہ چائنا کی جو انکلوژن اس میں ہونے جا رہی ہے, اس کا بنیادی مقصد صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہ ایسی طاقت اس کے اندر ہو جس کو کہ امریکہ کے سامنے یہ کہا جا سکے کہ جناب کہ امریکہ یو ٹرن نہ یہاں سے, جس طرح کے ٹرمپ صاحب لیتے رہتے ہیں. ٹرمپ صاحب کو یاد ہوگا آئے ہیں پچھلے اقتدار میں جب لاسٹ ٹائم, تو انہوں نے کہا جناب میں تو بہت پرامن شخص ہوں, میں تو کسی پر حملہ نہیں کروں گا, میں جنگیں رکواؤں گا, میں امیگریشن کو بہت فائدے پہنچاؤں گا. امریکن عوام دھوکے کھا گئے. انہوں نے کہا کہ ایران کی رجیم چینج کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی رجیم چینج ہوتی نظر آ رہی ہے, امریکن کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے سر, میں صرف یہ عرض کر دوں, انہوں نے جو بات کہی تھی نا کہ یہ خاص طور پہ کہ میں آ کر یہ جو جنگیں سر کہتے تھے کہ پاکستان کی جنگ رکوائی ہے, وہ رکوائی, اتنی جنگیں رکوائی, لیکن جس طرح انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے جس پوزیشن میں سے کھڑا ہے, پاکستان پہ اگر امریکہ کا اعتماد ہے تو صحیح نا. پاکستان کا نام بار بار رات وہ بھی کہہ رہا تھا, روبیو یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے, مذاکرات چل رہے ہیں. دیٹ مینس سر یہ اٹ از سم تھنگ جو پاکستان کے پاس ایک بڑا کیک آیا ہوا ہے. پاکستان اس میں اچھے شاٹس کھیل رہے ہیں اس میں. چلو بڑی زبردست ہے جی. برگیڈ صاحب
یہ تو تعریف ہم روز کرتے ہیں فیلڈ مارشل کی، ہم پذیرائی کرتے ہیں کہ وہ بڑی عسکری ڈپلومیسی ہو رہی ہے، سول ڈپلومیسی بڑی ایگریسو ڈپلومیسی ہم نے کی ہے، اس کے ثمرات بھی ہمیں مل رہے ہیں، ہماری بلے بلے بھی ہو رہی ہے، انڈیا بھی جل گیا، سڑ گیا، آئسولیشن میں چلا گیا، یہ روز ہم تقریریں کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ ساری کہانی میں کوئی پرسنل دیہڑی لگ جائے گی، یا میرے ملک کی دیہڑی کب لگے گی، ہمارے پاس ڈالر کب آئیں گے، ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے کب ہوں گے؟ راز صاحب، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میڈیشن سے یہ تو ریکنسلیشن بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک، اس کو یہ نہ کیجیے گا کہ ہمیں یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو سازش کے طور پر کام کر رہے ہیں، بالکل نہیں، کیونکہ سازش وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کروا، وی آر جسٹ میڈیٹنگ بٹوین ٹو پارٹس، اور اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی اکنامک بینیفٹس آ جائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سکسیسفلی آگے لے کے چلتے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی ریلیونس، کنیکٹیوٹی، کیا وہ کنیکٹیوٹی آپ کی ملٹری مسلس کے حساب سے ہو، ڈپلومیٹک اورینٹیشن کے حساب سے ہو، یا آپ کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کنیکٹیوٹی ہو، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے برگیج صاحب، یہاں ایک چھوٹا سا سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب افغانستان سے اسی سپر پاور کو ریسکیو کیا تھا، اور اس کا نتیجہ تو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، 10 ارب کا اسلحہ وہ یہاں چھوڑ کے چلے گئے، آج تک وہ اسلحہ ہمارے اوپر چل رہا ہے۔ پھر چائنا سے دوستی آپ نے اسی امریکہ کی کروائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے میڈیشن کی تھی نا، یہ ایک ہسٹری ہے، 1971 ایک تاریخ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کا اس وقت امریکنز نے یہ لکھا ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اس کے عوض ہم سے پتہ نہیں کیا کچھ مانگ لے گا، تو ہم تو میرا خیال ہے مفت میں ثواب میں یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے نا تو آپ کو بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیکس نظر آئیں گی۔ یعنی اپنا ضیاء کے زمانے میں جب ہم نے جوائن کیا تھا، اس وقت امریکہ نے کوئی بجٹ ہمارے لیے رکھا ہوا تھا جب اپنا ضیاء صاحب امریکہ تشریف لے گئے تھے، لیکن کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی تو جب ہم نے بات چیت کی تو وی ڈڈنٹ آسک فار دی منی، تو وہ جو اپنا امریکن جو سیکریٹری آف اسٹیٹ تھا اس نے اپنی کانگریس میں جا کے کہا آئی ہیو سیوڈ دس مچ منی آف دی امریکن ٹیکس پیئر منی۔ وہ تو ہماری ڈیلنگ ہے نا، ہم کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے انیشیٹو لیا ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے بات کی اپنا ٹرمپ سے، اور پھر انہوں نے بات کی ایران سے۔ اب یہ پروسیس ہے کہ اس کے اندر جو بات صاحب سوچنے والی بات ہے نا، ابھی بھی پاکستان بڑا گین کر سکتا ہے۔ اگر آپ آج گوادر کو فنکشن کر لیں تو جتنے جہاز ڈاک ہو رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیے نا کیا کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا اسٹیٹ آف ہارمز سے 20 جہاز نکلوا سکتے ہیں اگر پاکستانی فلیگ۔ دین پاکستان نیوی از پروٹیکٹنگ دس لاکس، یہ جو سی لائن آف کمیونیکیشن ہے وہ ساری پاکستان نیوی پروٹیکٹ کرتی ہے when you come down from the state of Hormuz۔ تو جو جہاز آئے گا اس کو نیوی پروٹیکٹ کر کے لے کے آئے گی، and then it will dock at Port Qasim, either Port Qasim or Karachi, and when it docks at Karachi or Port Qasim تو پھر آپ کو اس کا ریونیو جو ہے ڈاکنگ کا وہ ملے گا۔ اگر یہی فیسلٹی آپ کمیشن کر لیں اس وقت گوادر کو تو آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس اس طرح ڈائریکٹ ریونیو آنا شروع ہو جائے گا۔ برگیج صاحب، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی 100 جہاز آپ وہاں سے نکال کے پاکستان کے عوام کو تو ایزی کر دیں، یہاں پہ تو آپ سمارٹ لاک لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کا تو تیل نکال دیا ہے۔ اس پہ میں کیا کہوں، اس لیے کہ اس ملک حکومت سکول بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، سڑکوں پہ سپیڈ کم کی جا رہی ہے، کروڑوں کے جرمانے ہو رہے ہیں، 120 سپیڈ تھی 100 ہو گئی ہے۔ یہ سارے ڈرامے ہم کر رہے ہیں۔ مختار صاحب چیز جو ہے نا وہ ٹاپ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جناب محترم شہباز شریف صاحب کراچی تشریف لے گئے تھے، 60 گاڑیوں کا کنوائے لے کے وہ چل رہے تھے، وہ 60 گاڑیاں پانی سے چل رہی تھی، اور آپ کے جتنے ایلیٹس ہیں وہ ابھی بھی 30 گاڑیاں ان کے پیچھے ابھی بھی 112 کی ایمبولینسز بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور اپنا وہ اس کی وہ جو ہے وہ اپنا بڑی کھلینے بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اگر آپ نے کفایت جاری کرنی ہے تو سب سے پہلے کفایت جاری آپ کے لیڈرز نے کرنی ہے۔ عوام بیچارے تو ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے یار پیٹرول ڈلوانے کے لیے۔ حکومت نے پیٹرول کی پرائز اس وقت بڑھائی جو اس نے پرانی قیمت پہ پیٹرول خریدا تھا، اب تو اور بڑھے گی، جو $115 پہ تو آج چلا گیا ہے پیٹرول۔ تو بات یہ ہے کہ تمام چیزیں من حیث القوم جس کے اندر
آپ کی لیڈرشپ، اور اس کے بعد جو جہاں تک آپ نے ہینڈلنگ کرنی ہے نا وہ آپ نے خود کرنی ہے. اب اس کے اندر پاکستان جس وقت اس پوزیشن میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس چیز میں سکسیسفل ہو جاتے، ایون آپ میڈیشن میں، ایون آپ میسیجز میں کچھ اس کا رزلٹ نکل آتا ہے تو اس کا بھی پاکستان کو ڈپلومیٹکلی. اوکے برگیڈ صاحب میں تو تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پہ اس کا بھی ایک مطلب سمجھتا ہوں کہ جب سعودی عرب آپ کو کہے، امریکہ کہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کرو اور پاکستان اٹیک نہ کرے، اس کی بھی ایک پرائس ہے. آپ جب ایم بی ایس کو، اس حرمین شریف کو پروٹیکٹ کریں، اس کی بھی ایک پرائس ہے. یہی انڈیا جب ایران کے اندر داخل ہوا، جب ایران کے اوپر پابندیاں تھیں تو اس نے $1 بلین کا آئل لیا ان سے، صرف اس لیے کہ بھئی آپ سے کوئی ملتا نہیں، بات نہیں کرتا تو میں آپ کے پاس ہوں. اور اس نے امریکی پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر $1 بلین کمائے. پہلے مفت تیل لیا، پھر سستا لیا، پھر وہاں ریفائنری لگائی، اور آج دنیا پوری کو انڈیا آئل دے رہا ہے، حالانکہ وہاں سے کوئی آئل نہیں نکلتا. اچھا نتاشا بی بی، جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہوا، جو مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ ہوا، ایک پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ تھا جس میں آئل ظاہر ویسٹ کو وہ دیتے تھے، امریکہ کو دیتے تھے، ڈالر کے عوض وہ آئل، آپ کو پتہ ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے. اس کی عوض سیکیورٹی امریکہ ان کو دیتا تھا. اب سیکیورٹی ان کو دی نہیں گئی. وہاں پہ ایک احساس سارے ممالک کے اندر یہ ہوا ہے کہ بھئی آپ تو ہمیں پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کو تھوڑا سا احساس ہوگا اور وہ پاکستان کی طرف دیکھیں گے، سیکیورٹی پرووائڈنگ کا کم از کم ہمیں اس کا ہی کوئی مل جائے کنٹریکٹ سارے مڈل ایسٹ کا؟ اس پاسبل؟ دیکھیے، میں اس چیز کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ دنیا کا جو اب ورلڈ آرڈر ہے وہ بالکل چینج ہو رہا ہے. پہلے ڈیموکریسیز کے اوپر یہ سروائیو کرتا تھا. اب جس طرح سے ہم حالات دیکھ رہے ہیں تو اٹ از انٹائرلی اتھارٹیرین، آپ کہہ لیں ٹوٹیلیٹیرین. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کنٹری یا جس کے پاس بہت زیادہ نیوکلیئر آپ کی ایسٹس ہیں وہ سب سے پاورفل ہے. ہمیں اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص کر جو مسلمان ہیں ان کو ایک پیج پر اکٹھے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا سروائیول اس میں ہے. یہ ہم آج بات ریئلائز کریں نہ کریں، بٹ ان دا کمنگ ایئرز ہمیں اس چیز کو، یہ ہمیں پتہ چلے گا مسلمانوں کو کہ ہمارے خلاف باقی قوموں کے ملک، باقی قوموں کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہیں. میں یہاں پہ بھٹو صاحب کی بات ضرور کروں گی کہ جس طریقے سے انہوں نے مسلمان ممالک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ یہ چیز فورسی کرتے تھے. آج پاکستان اپنا اگر سر فخر سے بلند کر کے اگر بیٹھا ہے اور تو وہ بھٹو صاحب کے بالکل، اور بھٹو صاحب نے کہا کہ وی ول بیکم این اٹامک پاور. ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ گھاس کھا لیں گے پر ہم اٹامک پاور بن کے رہیں گے. تو آپ نے جیسے دیکھا کہ خطے میں باقی جو اٹامک پاورز نہیں ہیں وہ جو کنٹریز ہیں ان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. پاکستان could very well have been one of those countries, but luckily ماشاء اللہ سے اللہ کا کرم ہے کہ نہیں، ایسے نہیں ہوا. تو میں یہاں پر یہ ورلڈ آرڈر تھوڑا سا چینج ہوتے ہوئے اس طرح سے بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے جیسے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے کچھ عرصہ پہلے، اور جو آپ کی کرنسی جو وہاں سے جو پیمنٹ ہے، پیمنٹ موڈ ہے آپ کے جو وہاں سے آ رہے ہیں وہ یوان میں ہو رہا ہے، وہ چائنیز کرنسی میں ہو رہا ہے. تو ڈالر جو ہے وہ آبویسلی ہلے گا اور اس کو امپیکٹ پڑے گا. بٹ آئی ڈونٹ سی دس ایز جسٹ کہ یہ ابھی آنے والے وقت کے لیے، یہ آگے فار ڈیکیڈز جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہی ہیں کہ ڈالر کو ہٹ پڑے گی اور ورلڈ آرڈر واقعی چینج ہونے جا رہا ہے. باسط صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے، یہی معصوم سا سوال آپ کے سامنے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ تو پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلق کرنے کی بجائے وہاں پہ تو یوکرین کے پریزیڈنٹ آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مجھے تو امریکہ نے ڈیوٹی لگائی کہ جا کے سعودی عرب کا دفاع کرو، اور وہ اربوں ڈالر لے کے وہ چلا گیا دبئی سے اور ان سے.
دیکھیے، ایک تو میں پہلے آپ کو سوال کا جواب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امداد ملنی چاہیے ہمیں اور ڈالرز آنے چاہیے. فی الحال تو جنگ چل رہی ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعودی عرب کے اور ان کے چائنا کے اور یو اے ای کے تو ڈالرز آلریڈی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن ہماری حکومت کو اور ہمارے عوام کو خود اپنی حالت کو بہتر بنانا پڑے گا. قرضے تو ہمیں مل ہی جائیں گے، پیسے کوئی ایسے فری لنچ کوئی نہیں دیتا آگے. جہاں تک بات یہ ٹرمپ صاحب نے یاد دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایران سے خطرہ ہے، ایران ایٹم بم چلا دے گا. بھائی آپ راحت صاحب، آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے ایٹم بم ایک دفعہ یوز ہوا تھا، اور کس نے کیا تھا؟ امریکہ نے کیا تھا. اور دیکھیے آج تک کبھی ابھی اسرائیل بنا رہا ہے اس کو تو روک نہیں رہا. آپ مجھے بتائیے، آج تک کبھی ایران نے کبھی یو اے پہ حملہ کیا، قطر پہ حملہ کیا، کبھی سعودی عرب پہ حملہ کیا؟ کبھی نہیں کیا. اور یہ ایران نے واشگاف الفاظ میں یہ بات اس کرائسس سے پہلے، یعنی اس وار سے پہلے، جو حملہ کرنے سے پہلے کہا تھا اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم ان کے اڈوں کو جو یہ ٹارگٹ کریں گے. اینڈ دس از واٹ ہی از ڈوئنگ. تو لہٰذا ایران کو اس طرح مورد الزام ٹھہرانا صحیح نہیں ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو سعودی عرب کی بات آپ نے کہی ہے، سعودی عرب اگر فرض کریں یوکرین سے وہ لے رہا ہے، یہ جو آپ نے دیکھا کہ جو ایک سب سے بڑی بات جو کل آپ نے 4 ملکوں کا جو ہوا تھا یہاں پر میٹنگ ہوئی تھی، اس کا اعلامیہ تو نہیں ہوا نا کہیں ابھی تک. تو کچھ لوگ چلا گیا اعلامیہ، ظاہر ہے. اب یہ اس وجہ سے ہے، دیکھیے کہ سعودی عرب کو اس بات پہ مائل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے نتاشا بی بی نے بالکل صحیح کہا کہ ہم مسلم امہ ان پرٹیکولر خاص طور پہ یہ عرب کنٹریز اور سارے مل کے، میرا خیال ہے کہ ہمیں وقت آ گیا. اب ہمیں اور خاص طور پہ جس طرح عرب کنٹریز کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نے ہمارا دفاع نہیں کیا، امریکہ ہمیں بچا نہیں سکا. اور اب دیکھیں اپنا راحت صاحب کہ غزہ کو جو تباہ کیا اور اس کے پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ عرب کنٹریز دے رہے ہیں. اب اس کو ایران کو تباہ کر رہے ہیں. ایران از ویری جسٹیفائڈ ان سیئنگ کہ جی مجھے تو ریمونریشن دے، میرا اس کا معاوضہ دیں، جو آپ نے جہاں پر کیا نقصان کیا ہے اس کے پیسے ہمیں دینے چاہیے. باسی صاحب بہت شکریہ. نتاشا بی بی آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈ صاحب تھینک یو ویری مچ. باسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسی نوٹ کے ساتھ اور اسی معصوم سی خواہش کے ساتھ کہ خدا کرے مسلم امہ کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو کہ آج جاگنے کا وقت ہے. نتاشا بی بی نے بالکل درست نشاندہی کی، اور نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے، اور اس پہ مسلمان اگر عزت سے جینا چاہتے ہیں تو آج اس کا بیسٹ موقع ہے کہ یہ ریئلائز کریں. بہت شکریہ. کل دوبارہ انشاءاللہ نئے مہمانوں اور نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.